اللہ ताला के बाबरकत नाम से इब्तिदा है जो दिलों के राजों से खूब वाकिफ़ है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन SGA स्टोरीज़। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह के वैसे तो कई ग़ुलाम थे और कई खादिम थे, लेकिन इसका एक तुर्की ग़ुलाम ऐसा भी था जिससे बादशाह को बेहद अकीदत और मोहब्बत थी। बादशाह हर वक्त अपने इस तुर्की ग़ुलाम की लोगों के सामने तारीफ़ करता और लोगों को बताता कि मेरा ये तुर्की ग़ुलाम इंतहाई नेक और परहेज़गार है, इसको अल्लाह वालों से ख़ास दिलचस्पी है और ये हर वक्त इबादत में मसरूफ़ रहता है। अगरचे ये तुर्की ग़ुलाम बादशाह और बादशाह के वज़ीरों की आंखों में अपना मकाम और मर्तबा बनाने में कामयाब हो गया था। इसने खुद को एक नेक और अच्छा इंसान साबित कर दिया था, लेकिन हकीकत में ये नेक और शरीफ नहीं था, बल्कि एक झूठा, मक्कार और जानी इंसान था। ये अक्सर बादशाह वक्त से इबादत की बात करके काम से छुट्टी लेता और फिर रात को ये गैर महरम लड़कियों और औरतों के साथ बदकारी किया करता था। क्योंकि बादशाह वक्त इसकी नेकी और शराफत से खूब मुतासिर था और ख़ुद भी इबादत का शौकीन था, इसलिए बादशाह आसानी के साथ इसको इजाज़त दे देता और फिर ये अपनी मर्ज़ी करता। एक बार यूं हुआ कि इस तुर्की ग़ुलाम के पड़ोस में एक ताजिर आकर रहने लगा। अब इस ताजिर को काम के सिलसिले में अक्सर औकात घर से बाहर रहना पड़ता और घर में पीछे इसकी एक बीवी अकेली रहती थी। जब इस तुर्की नौजवान को इस बात की खबर हुई कि मेरे पड़ोस में एक ताजिर और उसकी बीवी रहने आए हुए हैं, तो इसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से ये उस ताजिर की बीवी से ताल्लुकात बढ़ा ले। लेकिन ताजिर की बीवी से ताल्लुकात तो बजा, इसने कभी ताजिर की बीवी की शक्ल भी नहीं देखी, क्योंकि इस ताजिर की बीवी इंतहाई नेक और पाकीज़ा थी और कभी भी ये बेपर्दा घर से बाहर ना निकलती थी। हमेशा पूरे जिस्म को ढांप कर अगर घर से बाहर इसको निकलना पड़ता तो ये निकलती थी। खैर, ये तुर्की नौजवान आदि मुजरिम था और इसको नई नई औरतों और नई नई लड़कियों से ताल्लुकात रखने की आदत हो चुकी थी, इसलिए ये भी इतनी आसानी के साथ हार मानने वाला नहीं था। जब इसे हर तरफ से मायूसी हुई तो ये सोचने लगा कि मुझे किसी तरह करके इसको इसके घर में देखना चाहिए, क्योंकि जब भी ये बाहर निकलती है ये पर्दे और हिजाब में होती है। घर में तो ये पर्दा नहीं करती होगी, मैं इसको घर में ही देखूंगा ताकि मुझे मालूम हो जाए कि आखिर ये कितनी खूबसूरत औरत है। इसी सोच के साथ एक रात इसने चुपके से अपनी उस दीवार में एक छोटा सा सुराख कर दिया, जिस दीवार की दूसरी तरफ ये ताजिर और इसकी नेकबाज बीवी रहते थे। अब इस तुर्की नौजवान का ये मामूल हो चुका था कि ये जब भी अपने कामों से फारिग होता तो ये फ़ौरन इसी सुराख के पास आता और इस ताजिर की बीवी को बेपर्दा और बेनकाब देखता रहता था और दिल में इसकी ये खबीसाना हसरत जाग उठती कि कब मैं इतनी खूबसूरत और दिलकश औरत के साथ बदकारी करूँगा। क्योंकि ताजिर तो अपने कामों के सिलसिले में पूरा दिन घर से बाहर रहता था और तिजारत में मसरूफ़ था, इसलिए ये तुर्की नौजवान आसानी से इस औरत को देख लेता था। एक दिन अचानक इस ताजिर की बीवी की नज़र उसी सुराख पर पड़ी जिससे ये तुर्की नौजवान इसको बेपर्दा देखा करता था। तो ये नेक और शरीफ बाज औरत इंतहाई परेशान हो गई और इसकी समझ में सारी बात आ गई कि हो ना हो ज़रूर हमारे पड़ोस की ये बुरी खसलत है और वही मुझे देखता रहता है। खैर, इसने दिन किसी तरह करके गुजारा। रात को जैसे ही इसका शोहर इसके पास आया, इसने सारी बात अपने शोहर को बता दी कि इस तरह हमारा पड़ोसी दीवार में सुराख करके मुझे बेपर्दा देखता रहता है। मैं तो अब उससे डरने लगी हूँ, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन वो आपकी गैर मौजूदगी में हमारे घर में दाखिल हो जाए और मेरी इज्जत को दागदार कर दे। दूसरा, अगर वो हमारे घर में दाखिल ना भी हुआ
اور کسی نے اسے اس طرح دیوار سے دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ میں بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، اور اس طرح لوگوں کے سامنے میری عزت خراب ہو جائے گی۔ لوگ تو ایسی باتیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کب کوئی ایسی بات ان کے ہاتھ لگے اور وہ سب لوگوں میں پھیلا دیں۔ جیسے ہی اس نیک اور شریف عورت کے شوہر اس تاجر نے یہ ساری بات سنی تو اس کو بھی ایک بار دھچکا سا لگا، لیکن پھر یہ صبر اور تحمل سے کام لیتے ہوئے اپنی بیوی سے کہنے لگا، اچھا تم فکر مت کرو، میں تمہیں جیسا کہتا ہوں تم بالکل ویسا ہی کرو۔ پھر یہ تاجر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم اس ترکی نوجوان کو ایک خط لکھو اور اسے کہو کہ میں بھی تم سے تعلق رکھنا چاہتی ہوں، میں اپنے شوہر سے خوش نہیں ہوں، کسی دن میرے شوہر کی غیر موجودگی میں تم ہمارے گھر میں چکر لگاؤ۔ اپنے شوہر کے کہنے پر اس نیک اور شریف عورت نے ایسا ہی کیا۔ اس نے ایک خط اس ترکی نوجوان کے نام لکھا، اس میں ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا کہ اے میرے اجنبی مہربان، فقط دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے میں بھی تم پر دل و جان سے فدا ہو گئی ہوں، اور اب میں چاہتی ہوں کہ ہمارا تعلق آگے بڑھے اور میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ تم ایسا کرو کہ آج شام کے بعد جب اندھیرا خوب چھا جائے تو تم چپکے سے میرے گھر میں داخل ہو جانا، میرے گھر کا دروازہ تمہارے استقبال کے لیے کھلا ہوا ہوگا۔ اور اس عورت نے یہ خط ایک چھوٹے سے بچے کے ذریعے اس ترکی نوجوان تک پہنچا دیا۔ جب اس ترکی نوجوان نے یہ خط پڑھا تو یہ خوشی سے جھوم اٹھا، یہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ بس اب کام ہو گیا، جو میں چاہتا تھا وہ مجھے مل رہا ہے، اب تو یہ عورت خود مجھ پر فریفتہ ہو گئی ہے، اب میرا کام آسان ہو گیا ہے۔ یہ فوراً اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آج میرے گھر میں میرے پیر و مرشد آ رہے ہیں اور میں ساری رات ان کے ساتھ مل کر عبادت میں مصروف رہوں گا، اس لیے میں کام پر نہیں آ سکوں گا۔ بادشاہ چونکہ خود اس ترکی غلام کی نیک نامی اور عبادت سے متاثر تھا، اس نے خوشی خوشی اس ترکی غلام کو اجازت دے دی، کہنے لگا تم ضرور اپنی عبادت کرو اور اپنے پیر و مرشد کو میرا سلام کہنا اور میرے لیے دعا بھی کروا دینا۔ اس ترکی غلام نے بادشاہ سے اجازت لی اور گھر میں آ گیا، اب یہ رات کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی اندھیرا کچھ زیادہ ہو گیا تو یہ فوراً اس تاجر کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اندھیرا زیادہ ہونے کی وجہ سے اس ترکی نوجوان کو کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا۔ ادھر یہ تاجر اور اس کی نیک بیوی دونوں اپنے صحن میں ایک بڑا سا گڑھا کھود کر ایک طرف چھپے ہوئے تھے۔ جیسے ہی یہ نوجوان اس گڑھے کے قریب پہنچا تو اچانک یہ اس گڑھے میں گر گیا۔ ادھر یہ تاجر اور اس کی بیوی فوراً اس گڑھے کے پاس آئے اور انہوں نے اس گڑھے کو اوپر سے بند کر دیا اور دوبارہ سے مٹی کو ہموار کر دیا۔ اب دن گزرتے گئے، کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کو اپنے اس غلام کی یاد آئی تو اس نے اپنے وزیروں سے پوچھا کہ اس طرح میرا وہ ترکی غلام ہوا کرتا تھا جو انتہائی نیک اور عبادت گزار تھا، ہمیں اس کی یاد آ رہی ہے، وہ آج کل کہاں ہے؟ تم میں سے کسی کی اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے؟ سبھی وزیروں نے یک زبان ہو کر یہی جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، وہ ایک بار یہ کہہ کر گیا تھا کہ اس کے پیر و مرشد آ رہے ہیں اور وہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ عبادت میں مصروف رہے گا اور اس وجہ سے وہ کام پر نہیں آ سکے گا۔ اس کے بعد ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ بادشاہ کہنے لگا وہ تو ہمیں بھی یاد ہے، لیکن اب اس کو کئی دن گزر گئے ہیں، کیا وہ ترکی نوجوان ابھی تک اپنے پیر و مرشد کے ساتھ عبادت میں مصروف ہے؟ جاؤ اور اس کا پتہ کرو۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی سپاہی گئے اور اس نوجوان کو ڈھونڈنے لگے، لیکن یہ نوجوان انہیں کہیں بھی نہیں ملا، یہ نوجوان اپنے گھر میں بھی موجود نہیں تھا۔ سپاہیوں نے واپس آ کر ساری بات بادشاہ وقت کو بتا دی۔
بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ تم ایسا کرو کہ اس ترکی نوجوان کے گھر کے قریب جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب سے پوچھو کہ کیا کسی نے اسے دیکھا ہے یا کسی سے اس کی ملاقات ہوئی ہے۔ ہمارا اتنا تابع دار اور شریف اور محنتی غلام اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ بادشاہ کا حکم ملتے ہی سپاہی ایک بار پھر سے اسی علاقے میں آ گئے اور لوگوں سے پوچھنے لگے، لیکن اس ترکی غلام کے بارے میں کہیں سے کچھ پتہ نہ چلا۔ بالآخر یہ سپاہی اس تاجر کے پاس بھی پہنچ گئے جس تاجر نے اس کو اپنے گھر میں زندہ دفنا دیا تھا۔ جب سپاہیوں نے اس تاجر سے پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر سپاہیوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تاجر ہم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ سپاہی فوراً بادشاہ کے پاس پہنچے اور ساری بات بادشاہ کو بتا دی کہ اس طرح پورے علاقے میں ایک ایسا تاجر ملا ہے جس پر ہمیں کچھ اندیشہ ہوا ہے کہ شاید یہ اس ترکی نوجوان کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے، لیکن حضور اس نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا اور اس نے صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ بادشاہ وقت کہنے لگا اس تاجر کو فوراً میرے سامنے پیش کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق تاجر کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ وقت اس تاجر سے پوچھنے لگا، بتاؤ تم نے ہمارے فلاں ترکی غلام کو دیکھا ہے؟ یہ تاجر کہنے لگا، حضور میں تو سارا وقت اپنے گھر سے باہر رہتا ہوں، میں تو اپنی تجارت اور اپنے کاموں میں اتنا مصروف رہتا ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں، اور نہ ہی میری اس سے کبھی ملاقات ہوئی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، اگر تم اپنے گھر سے باہر رہتے ہو تو تمہاری بیوی نے ضرور کبھی نہ کبھی اسے دیکھا ہوگا، آخر اس کا گھر تمہارے گھر کے بالکل قریب ہے۔ اگر تمہیں کچھ معلوم نہیں تو ہم تمہاری بیوی کو یہاں بلاتے ہیں۔ جیسے ہی اس تاجر نے یہ سنا کہ اب بادشاہ میری اس نیک اور شریف بیوی کو بھرے دربار میں بلائے گا تو یہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت میری بیوی ایک شریف عورت ہے اور اس طرح اس کو دربار میں بلانا ہرگز مناسب نہیں ہوگا۔ اگر آپ مجھے اکیلے میں ملیں تو میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اسی وقت حکم دے دیا اور سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ پھر اس تاجر نے اپنی ساری بات بادشاہ کے سامنے رکھ دی کہ بادشاہ سلامت اس طرح آپ کا وہ ترکی غلام میری بیوی پر بری نگاہ رکھ رہا تھا اور اس سے بدکاری اور زنا کرنا چاہتا تھا، اور میں نے اپنی بیوی اور اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر اسے اپنے گھر میں دفنا دیا تھا۔ بادشاہ سلامت کو اپنے اس غلام کی نیک نامی اور عبادت پر پورا یقین تھا، اس لیے اس نے تاجر کی بات کا یقین نہیں کیا اور یہ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ہمارا غلام ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں ہمارے غلام کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی تو تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اب تمہیں سزا کے طور پر ہم قید میں ڈلوا دیں گے کیونکہ تم نے بادشاہ وقت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور اس تاجر کو قید میں ڈلوا دیا، لیکن ابھی بادشاہ وقت اپنے اس غلام کو تلاش کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ آخر میرا وہ ترکی غلام گیا تو گیا کہاں۔ پھر اچانک ایک دن بادشاہ کو ایک سپاہی نے آ کر خبر دی، بادشاہ سلامت ایک سفید داڑھی والے بزرگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ وہ آپ سے اکیلے میں ملاقات کرنا پسند کریں گے، کیونکہ بادشاہ اللہ والوں سے خوب لگاؤ اور دلچسپی رکھتا تھا اور خود بھی ایک نیک اور شریف انسان تھا، اس لیے بادشاہ نے فوراً اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ اور ایک نورانی چہرے والا بزرگ کمرہ خاص میں اکیلے موجود تھے۔ تبھی بادشاہ نے اس بزرگ سے پوچھا، جی حکم کیجئے، کیسے آنا ہوا؟ ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ یہ بزرگ کہنے لگا، میں یہاں اپنی کوئی خدمت کروانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ آپ کو اپنے اس ترکی غلام کے بارے میں
بتانے آیا ہوں جس کو آپ کئی دنوں سے تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے جیسے ہی یہ سنا تو بادشاہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ ضرور میرے اس ترکی غلام کا وہی پیر و مرشد ہے جس کے بارے میں وہ اکثر باتیں کیا کرتا تھا اور جس کا بول کے آخری بار وہ ہم سے چھٹی لے گیا تھا۔ یہ بزرگ کہنے لگا، اگر تمہیں اپنے اس غلام کے بارے میں پتہ کرنا ہے تو آؤ تم میرے ساتھ فلاں جنگل میں آؤ۔ اگرچہ بادشاہ کی سمجھ میں بات نہیں آئی، لیکن اس بزرگ نے اتنے روب اور اتنے متاثر کن لہجے میں بات کی کہ بادشاہ انکار نہ کر سکا، اور بادشاہ اس بزرگ کے ساتھ جنگل کے اس کونے میں آ گیا جس کی بات اس بزرگ نے بادشاہ سے کی تھی۔ یہاں پہنچ کر بادشاہ نے دیکھا کہ ایک درخت کے ساتھ ایک دو منہ والا کتا بندھا ہوا ہے۔ یہ اللہ والا درویش اس بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اس کتے سے پوچھو کہ تمہارا وہ ترکی غلام کہاں ہے۔ بادشاہ اس درویش کی یہ بات سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، میاں جی کبھی کتے بھی بولے ہیں، یہ آپ ہمیں کس آزمائش میں ڈال رہے ہیں۔ یہ بات سن کر یہ درویش کہنے لگا، ہم جیسا کہتے ہیں تم ویسا کرو، تمہیں تمہارے غلام کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ اس درویش کی بات سن کر بادشاہ نے نہ چاہتے ہوئے اس کتے سے پوچھ لیا کہ بولو میرا غلام کہاں ہے۔ اللہ نے اس کتے کو بولنے کی طاقت دی اور یہ کتا بول کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں ہی وہ ترکی غلام ہوں، اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے دو منہ کیوں ہیں تو جان لو کہ میں جب انسانی شکل میں تھا تو اس وقت بھی میرے دو ہی منہ تھے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرا پردہ رکھا ہوا تھا۔ اس وقت میں لوگوں کے سامنے شریف اور نیک بنا رہتا تھا۔ ایک میرا یہ چہرہ تھا اور دوسرا میں اپنی تنہائی میں اپنے اللہ کی نافرمانی کرتا تھا اور کئی برے برے گناہوں کا ارتکاب مجھ سے ہوتا تھا۔ دوسرا میرا یہ چہرہ تھا، اور بادشاہ سلامت جان لو کہ اس تاجر کا کوئی قصور اور کوئی غلطی نہیں ہے، بس اس نے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے مجھے ایک گڑھے میں بند کر دیا تھا۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں بادشاہ سلامت کہ موت اور حیات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے میری موت کا وقت ابھی نہیں آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا کے طور پر دو منہ والا کتا بنا دیا ہے، اور میں اسی جنگل میں بھٹک رہا تھا کہ ایک دن یہ درویش یہاں سے گزرے۔ جیسے ہی میری ملاقات ان سے ہوئی تو میں نے رو رو کر اپنی ساری داستان مصیبت اس درویش کو سنا دی، اور پھر یہ درویش آپ کے پاس آئے اور آپ کو میرے بارے میں بتایا۔ بادشاہ اپنے اس دھوکے باز اور ریاکار غلام کے انجام سے عبرت لیتا ہوا اپنے محل میں واپس پہنچا، اور اس نے آتے ہی اس تاجر کو رہا کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر توبہ کرنے لگا۔